اللہ ताला के लिए और दुरूद व सलाम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस और सिफ़ात के लिए। आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत का ज़िक्र है आज मुख्तसर, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सहाबा की मोहब्बत और हमारे अहले बैत की मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। पहली बात तो यही समझ लें, ईमान का हिस्सा है। सहाबा 1400 बरस पहले बड़े बड़े औलिया, अल्लाह गौसे आज़म, ख्वाजा गरीब नवाज और बड़े बड़े औलिया, जैयद बाबा फरीद, दाता गंज बख्शी, 5-6 नाम तो आपको मालूम है, इसके अलावा भी आप जानते हैं। किसी ने खुदा न खास्ता लब कुशाई नहीं की, किसी ने लब कुशाई नहीं की, अव्वल मना किया। और ख़ासकर हमारे सैयद इरशाद अली बाबा अलैहि रहमत हमें भी फरमाते थे कि तारीख़ में जो भी हो उल्टा सीधा इसको तुम्हें उछालना नहीं है। हम सुन्नियों को हुक्म दिया गया है कि ज़बान बंद, यही आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। याद रखो, बैलेंस रखो, बैलेंस रखो कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है। समझे? सहाबा और अहले बैत, हमें इनमें से किसी की गुस्ताखी इंच बराबर नहीं करनी। जिसने की वो बेईमान हुआ, वो मुर्शिद क्या पीर से भी गया। पीर कैसे दामन को हाथ पकड़ेगा जो रसूल अल्लाह के फरमान की नाफरमानी करते हों। अल्लाह के रसूल फरमाए ये मेरे सितारे हैं, मेरे घर वाले, उनको थाम लो, ये कश्ती हैं, तो फिर तुम्हारा बेड़ा पार होगा। और इस बीच के अंदर तुम कहीं से एजेंट बन जाओ और किसी के कहने वहने पे चल जाओ, खास अपने पीर मुर्शिद के अकायद पे ना चलो, तो फिर तो तुम खुद सोचो तुम्हारा क्या होगा। फिर हमारे यहाँ तो ऐसा भी है कि चुप कर जा यार, क्या करना, मना करके अपनों क्या बीच में पड़ना। तो ये तो कब्र में और हशर में आपको पता चलेगा। सवाल जब होगा कि बीइंग द मुस्लिम, आर यू मुस्लिम और नॉट, तुम मुस्लिम हो। मैंने कहा था तुम्हें कहना है, जहाँ बुराई देखो वहाँ खड़े हो जाना है, बुराई को रोकना है, ये तुम्हें हुक्म दिया है अल्लाह के हबीब ने। तो मेरे दोस्तों, ये एक बात मैंने तमहीदी आपको इशारतन कही, लेकिन हमें हुक्म है अहले बैत और हुजूर के असहाब से मोहब्बत, ये ईमान का हिस्सा है। सहाबा किराम अलैहि रिज़वान ने देखा कि नबी अलैहि सलाम की आयत करीमा का नुज़ूल कैसे हुआ, ये सुनो। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। आका अलैहि सलाम का मामला ये था कि अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए थे बज़ाहिर, और आपको पता है कि अज़वाज मुताहरात की तादाद भी 9, और लोगों का आना जाना, खाना पीना, मामला दुगर, दीन का काम करना, तो उसके लिए इतना पैसा करना कि जिससे पूरा ये मामला तय हों। तो सहाबा इकराम ने, देखें ये सुन्नत मुस्तफ़ा और सहाबा की सुन्नत है, सोचा कि क्यों ना हम सब मिलकर हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए कुछ ना कुछ इकट्ठा कर कर जमा करके आका अलैहिस्सलाम को पेश करें, ताकि उनका खर्चा, दूसरा मामला चलते रहें। ये हमारा फ़र्ज़ है, ये इन्होंने सोचा। यानी ज़ात जो, ताकि जो हुजूर अलैहिस्सलाम के घर के ज़ाती अखराजात हैं उनमें हमारा नजराना भी शामिल हो जाए। तो सब ने कुछ पैसे जमा करके आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में ज़ाती नजराने के लिए भेजे। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ना जिहाद के लिए, ना मस्जिद के लिए, ना असहाबे सुफ़ा के लिए, खालिसतन आपकी खिदमत के लिए नजराना पेश है, कबूल फरमाइए। और साथ बड़े प्यार से अर्ज़ की कि गोया आपके दिन भी और आपकी रातें भी हमारे लिए ही हैं। दिन को हुजूर अलैहिस्सलाम तबलीग फरमाते और रात को गुलामों के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम दुआएं फरमाते। हुजूर आपका सारा कुछ हमारे लिए है, हम बदला तो नहीं दे सकते, सिर्फ थोड़ा सा नजराना है जो उसे आप कबूल फरमा लें। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में जब ये रकम पहुंची तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाजिल फरमा दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, महबूब कुल्ला कह दो, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा, महबूब आप उनसे कह दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अगर जो कुछ करना है तो मेरे करीबी, मेरे प्यारों, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, मेरे प्यारों से मोहब्बत करते रहना। मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है और अदावत भी ईमान का हिस्सा है।
محبت بھی دین کا حصہ ہے اور بغض بھی دین کا حصہ ہے. 1 2 3 4 روایتیں نہیں، بخاری کے اندر پورا باب موجود ہے، آپ پڑھیں. الحب اللہ والبغض اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ان اوکی اوری الایمان ان تحب فی اللہ ونبغض فی اللہ. محبت، یہ جامع مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18524 کی حدیث پاک ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے. حضور نے فرمایا جس کسی نے محبت کی اللہ کی تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے، اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی رضا کے لیے، اور منع کیا تو اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا اس بندے نے اپنا ایمان کو مکمل کر لیا. میرے دوستوں بزرگوں، دیکھا آپ نے، یہ میں نے ایک تھوڑا سا تمہید ہی آپ کے سامنے یہ ذکر کیا، ورنہ اہل بیت کی شان آپ کیا میں بتاؤں، آپ کو بیان کروں. آج ہم اہل بیت کی بات شان بیان کر رہے ہیں. آئیے، حضرت ایک حدیث پاک بڑے بے شمار محدثوں نے اس پہ کلام کیا، اور محدثوں نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے. آج ہم اہل بیت کی محبت میں سب جمع ہوئے، اور یہ ماہ بھی محرم شریف بھی، اور یہ عشرہ بھی اہل بیت کا محرم کا مہینہ ہے. اہل بیت کی شان ہے. کیا شان ہے میرے دوستوں، کہ دوستوں کیا بات کسی نے جملوں میں کئی، کسی مفسر اور محدث نے، کہ اہل بیت کی دنیا میں تم محبت کرو، یعنی اہل بیت سے تم دنیا میں محبت کرو. اللہ اکبر. یہ محبت تمہیں آخرت میں کام آئے گی. کیسے کام آئے گی؟ تم گناہگار جاؤ گے، تم گناہگار جاؤ گے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے ان کی شفاعت تیار کھڑی ہوگی. اللہ اکبر. جب وہ وہاں پہنچیں گے ہوں گے تو گناہوں سے بھرے ہوئے، لیکن اگر اہل بیت کی محبت کے ساتھ دنیا سے مرے تو مرنے کے بعد جب تمہارا حساب کتاب ہوگا تو اللہ کی بارگاہ اقدس میں میرے سرکار علیہ السلام تشریف لے آئیں گے. کہیں گے یا اللہ یہ تو میری اور میری آل سے محبت کرنے والا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا مولا علی تشریف لے آئیں گے، یا اللہ یہ تو میری اور میری آل کا اور میرے پیاروں کی محبت کرنے والا ہے. سنو یہاں کی محبت، اگر تم نے یہاں اہل بیت سے محبت کی تو کتنا فائدہ ہے. یہ مختصر الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. آج سب جمع ہوئے ہو اور ماشاءاللہ اس بارش میں جمع ہوئے، قربان جاؤں اس کا تم کو ڈبل تبل اجر ملے گا، انشاءاللہ ملے گا. کہو سبحان اللہ. جاگتے رہو، جاگتے رہو. سونا نہیں ہے، جاگتے رہو، جاگتے رہو، ورنہ گھر میں بھی بارش آ سکتی ہے. جاگتے رہو. شاباش. یہ دیکھو آقا علیہ السلام شفاعت کے لیے آئیں گے، مولا علی سفارش کے لیے آئیں گے، سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت تمہاری سفارش کریں گی، اے اللہ اسے معاف فرما دے، یہ ہمارے پیارے ہیں. مولا حسن اور مولا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے. اب دیکھو، سوچو حشر کا منظر سوچو. ویسے تو ایک آدمی، یعنی ویسے دیکھا جائے تو میرے سرکار کی شفاعت کافی نہیں ہے سب کے لیے کہ حضور ہی سفارش کر دیں تمہارا بیڑا پار ہو جائے. لیکن دیکھو 5 پنجتن پاک سے محبت کرنے والوں، اگر پنجتن پاک کی محبت دل میں رکھو گے تو 5 کیسے قدس نفسیہ، کتنے اعلیٰ مرتبے والے لوگ تمہاری سفارش کے لیے کھڑے ہوں گے. تو دنیا کی لوگوں سے محبت کرنے والوں، اگر تم ان پنجتن پاک سے محبت کر لو گے تو آخرت کے دن یہ تمہاری شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے. کسی نے کہا ہے نا کہ تو مرنے سے پہلے ان سے محبت کر لے، تو مرنے سے پہلے ان سے محبت کر لے، پھر مرنے کے بعد یہ تجھ سے محبت کریں گے. اور یہ محبت کا صلہ ہے، یہ اجر ہے جو انشاءاللہ تمہیں ملے گا. سنو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں، یہ بہت بڑے مفسر ہیں، سرکار علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، اور سرکار نے انہیں فرمایا کہ تفسیر کا علم اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جانے گا، یہ وقت کا بہت بڑا امام ہوگا. آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، سنو غور سے سننا توجہ سے. آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ کعبہ شریف میں، حتیم ہے نا، حتیم کعبہ شریف میں بیٹھا رہے، صبح کا روزہ رکھے، رات کے نوافل پڑھے، سارا دن تسبیح پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے. اب تم مجھے بتاؤ یہ کتنا نیک بندہ ہوگا، اس کے اعمال کتنے زیادہ ہوں گے، ہے نا.
کوئی کام ہی نہیں کر رہا اور کعبے کے نیچے بیٹھا ہے، کعبے میں بیٹھا ہے، کعبہ شریف میں، اور روزے رکھ رہا ہے دن کے، رات کو نوافل پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، عملی عمل عملی عمل ڈھیروں پہاڑ کے برابر اس کے نیک عمل بن گئے۔ کیسا نیک بندہ! حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توجہ دینا، آپ فرماتے ہیں بے شک اس کے عمل کروڑوں اربوں میں ہوں گے، لیکن یاد رکھیے اگر مرنے سے پہلے اس کے دل میں اہل بیت عظام، اہل بیت کرام کے بارے میں ذرا برابری گستاخی اس کے دل میں آ گئی، اللہ رب العالمین اس کے ساری نیکیوں کو ایک طرف رکھ کے اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو بغض اہل بیت تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا بغض صحابہ بھی تمہارے کام نہیں آئے گا، یاد رکھو۔ اسی لیے تو برادر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمن۔ اور یاد رکھو کوئی چموڑیا آل رسول چموڑیا بن گیا تو پھر وہ آل رسول نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اگر وہ بھابڑیا بن گیا، کوئی اہل حدیثی بن گیا، کوئی سید زیادہ، تو پھر وہ اس کا خون کٹ گیا سرکار سے، پھر وہ گستاخوں میں شامل ہو گیا، پھر اس کا کوئی تعلق اہل بیت سے نہیں ہے۔ تم نے ہاتھ چوما، تم کل مارے جاؤ گے، تم کل مارے جاؤ گے۔ تم نے کہا آل رسول ہے ہی نہیں، وہ کٹ گیا۔ اسی طرح ناز بھی ہو گیا، کوئی صحابہ کا گستاخ ہو گیا ایسا سید زیادہ، تو پھر وہ بھی اس قابل نہیں کہ اس کا احترام کیا جائے۔ اس کا احترام کرنے والا ایسا ہی ہوگا جیسے خود ناز بھی ہے، وہ خود بھی ایسا ہی ہوگا جیسے اس کا احترام کرنے والا۔ یاد رکھو ان سادات کی صحیح العقیدہ سنی سادات کی عزت کیا کرو، بڑھ چڑھ کے کیا کرو، جو اللہ نے تمہیں دیا ان کی خدمت کیا کرو، اللہ تمہارا اس سے بہت زیادہ بیڑا پار فرمائے گا، تمہیں اس سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم گزرا، کیا محبت تھی ان کی صحابہ سے، کیا محبت تھی ان سے اہل بیت سے، کیا مولا علی کے گھرانے سے، پنجتن پاک سے محبت کرتے تھے۔ آپ کو اندازہ نہیں، میں کئی واقعات سنا چکا، اللہ اکبر۔ ایک واقعہ سن لو کہ مال غنیمت آیا ایران سے، بہت زیادہ مال، سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو تقسیم کرتے تھے، سب کو مساوی۔ مثال دے رہا ہوں، 1000 دینار، سب کو 1000 دینار۔ آپ کا بیٹا آیا عبداللہ بن عمر، 1000 دینار۔ آئے ہائے، حسنین کریمین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ان کو 2000 دیے، سب کو 1000، دونوں کو 2000۔ بیٹا تڑپ گیا، اس نے کہا ابا جی جنگ تو میں نے بھی لڑی ہے، میں تو بڑا ہوں، میرا تو حق زیادہ ہے، میں آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، مجھے آپ نے صرف 1000 دیے دینار، اور ان دونوں کو شہزادوں کو 2000۔ اللہ اکبر۔ سنو مولا عمر کی محبت، یہ سیدنا عمر فاروق کب کر رہے ہیں یہ محبت کا اظہار؟ مولا علی بھی موجود ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد۔ یہ آج بلیم کرتے ہیں، اندازے لگاؤ، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، یوں کر دیا، آگ لگا دی، یہ کر دیا، بدبخت ایسی من گھڑت خبریں لاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ان کا تو جہنم، ان کی تو قبر سے ہی آگ جلنی شروع ہو جائے گی۔ دیکھو نا اللہ، اور یہاں محبت کا اظہار ایک نہیں، پوری بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، بھری پڑی ہیں حدیث پاک کہ سیدنا مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق نے تو سید شہزادی ایران کی شہزادی سے شادی اپنے بیٹے سے نہیں کرائی، امام علی مقام سے کرائی۔ میرے دوستوں بزرگوں جانتے تھے کہ یہ گھرانہ کیا گھرانہ ہے، میرے دوستوں جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بیٹا تو کیا کہتا ہے کہ تجھے 1000 کیوں دیے، ان کو 2000 کیوں دیے؟ تو مجھے بتا، کیا تیری ماں سیدہ فاطمہ جیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ماں ہے؟ کیا تیری نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی نانی ہے؟ کیا تیرا باپ مولا علی جیسا باپ ہے؟ کیا تیرا نانا پتا سید کائنات سید الانبیاء حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نانا ہے؟ بتا تیرا نانا ایسا ہے؟ میرے دوستو یہ ایک محبت کی بات بتا رہا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت کی کیا محبت کی بات بتاؤں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، ایک روایت بھی سن لو، پھر بس 2 جملے کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو امام عالی مقام سے بڑی محبت تھی، امام حسین سے، جانتے تھے نا، سرکار کی بشارت تھی کہ یہ میرا بیٹے کا گلا کربلا کے میدان میں میری امت کے دشمن اور فتنہ انگیز لوگ اور بہت سارے جملے کہیں سب کو حدیث میں آتے ہیں کہ وہ میرے شہید کر دیں گے. تو آپ جانتے تھے نبی علیہ السلام کے غلام ہیں نا. ابو ہریرہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ سناؤں، حضور کے جانے کے بعد آپ حدیثیں سنایا کرتے تھے سب کو، تو لوگ اتنے جمع ہو جاتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اس طرح بیٹھا دیکھا تو میں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ یار ابو ہریرہ، یہ دنیا تیرے پیچھے گھومتی ہے، تیرے پیچھے آ کے جمع ہو جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، سنو کیا فرمانے لگے، نسخہ ایک ہی ہے، نسخہ ایک ہی ہے، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات نہیں کرتا، جب بھی کرتا ہوں مدینے والے سرکار کی بات کرتا ہوں کہ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے او تیرے شہر میں آؤں یا رسول اللہ، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں آؤں. آئے ہے کیا فرما رہے ہیں، دیکھو یار کیا بات کی ہے، چھیڑ دی مجھے کہ ایک شعر اور ہو جائے اگر سبحان اللہ تم کہو تو، کہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے. آقا یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے میرے پاس آقا اللہ اکبر، موت جب آئے میرے پاس، موت جب آئے تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات. زندہ آباد، سبحان اللہ. چلو منقبت بھی پڑھ دوں ایک. غوث پاک کا نام نہیں لیا نا تو دل میں بے چین تھی، غریب نواز کا نام نہیں لیا نا تو دل میں بے چینی تھی. یار ایسا کیسے ہوتا ہے، غریب نواز کا نام ہی نہیں لیا تو نے، اور تو اپنا کام بنانا چاہتا ہے تو غریب نواز کا نام چلے لے لیتے، لینا پڑے گا نا، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. ہندوستان آ ہی نہیں سکتے بھائی، انڈیا آ ہی نہیں سکتے بغیر سرکار غریب نواز کے ویزے کے. تو اب سنو نا کہ میرے غوث، میرے غوث، میرے خواجہ، میرے داتا، میرے ارشاد علی بابا، او میرے غوث، میرے خواجہ، میرے داتا، میرے ارشاد علی بابا، یہ ولی بنے ہیں سارے، یہ ولی بنے ہیں سارے، تیرا نام لیتے لیتے، تیرا ذکر کرتے کرتے، یہ ولی بنے ہیں سارے، تیرا ذکر کرتے کرتے. سنو اللہ اکبر، کوئی لمبی بات نہ ہو جائے. پتہ نہیں تم سبحان اللہ کہتے ہو کہ نہیں کہتے، معلوم نہیں پڑتا. اگر دب دب کے ڈر رہے ہو کہ کل برسات بار ہو گئی تو کیا ہوگا، ارے بے فکر رہو. یہ محمد بڑا چالاک ہے، حلیم کے اوپر پلاسٹک لگا دیا ہے کہ حلیم میں پانی جانے نہیں دے گا. حلیم شریف میں اگر پانی چلا گیا تو پھر تمہاری مسکراہٹ تو مسکراہٹ نہیں رہے گی نا. ابھی خبر مل جائے محمد باہر گیا واقع بولے گا بابا پانی آ گیا ہے دیگ میں، تو تمہاری مسکراہٹیں ختم ہو جائیں گی. لیکن ایسا نہیں ہے، وہ بڑا چالاک ہے، وہ اپنے کھیت میں ساری چیزیں سنبھال کے کرتا ہے. صبح 4 بجے اٹھ کے جو کام کرتا ہے 11-12 بجے تک
سارے مچھروں کو مار دیتا ہے. نہیں مارا اس نے مودہ میں تو ناسبی مچھروں کو نہیں مارا, باقی تو سب کو مارا. تم لوگوں کو اللہ توفیق دے, تم بھی ان سے بچو ورنہ ان کا ڈنگ بہت برا ہے. یاد رکھنا ڈنگ ایسے مارتے ہیں کہ گجرات کے آخری چھیڑے سے شروع ہوئے یہ ڈنگ, یہ ڈینگی گجرات کے آخری چھیڑے سے شروع ہے. آپ جانتے ہو آپ کو آخری چھیڑا کون سا ہے؟ وہ دریا کا بھی آخری چھیڑا وہاں سے شروع ہو کے آ گیا ہے تمہاری طرف. اللہ تعالیٰ تم سب کو اور تمہارے بچوں کو بچائے. اصل تو بچوں کو بچانا, تمہارا تو پختہ عقیدہ ہے. بچے بیچارے نادان ہیں, انہیں کوئی علم نہیں ہے, ان کو گھیر لیتے ہیں. اب آئیے نا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف میں نے کرایا آپ کے سامنے شعر کے انداز میں. آقا علیہ السلام کے غلام ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسد الغابہ کہتے ہیں ان کو, کہ یہ لوگ بیٹھے تھے کہ حضور علیہ السلام کی حدیثیں بیان کر رہے تھے. مدینہ شریف میں تازہ تازہ بارش ہو رہی, جیسے آپ کے یہاں بارش ہو رہی نا. کیا حدیث لایا ہوں یار میں, سنو تمہارے مطلب کی. جیسی تمہاری بارش ہو رہی ہے, ابو ہریرہ درس دے رہے تھے تو تیز بارش ہو گئی مدینہ پاک میں. اتنے میں سنو, امام علی مقام امام حسین گھوڑے پر تشریف لائے. زمین ساری مٹی کی کیچڑ ہی کیچڑ. جب گھوڑے سے نیچے اترے, چونکہ کیچڑ تھا, کیا ہوتا مدینہ پاک کی, حالانکہ مٹی تو شفا والی مٹی ہے نا. امام علی مقام نے جب زمین پر قدم رکھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے, تو مٹی ان کے قدم چومنے لگ گئی. مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل کام تھا دیکھا جائے تو, کہ وہ مٹی لگ گئی پاؤں پہ. اللہ اکبر, دیکھیں مٹی کیچڑ والی لگ گئی سرکار امام حسین کے پاؤں پر. اور اب دیکھیں ابو ہریرہ اٹھے دوڑتے ہوئے, لوگوں کو چیرتے ہوئے, اپنی پگڑی کھولی, امامے کی پلو باندھا اور امام علی مقام کے قدموں میں بیٹھ گئے اور اپنی پگڑی کے ساتھ ان کے پاؤں کو صاف کرنے لگے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری داڑھی سفید داڑھی, بزرگ ہو چکے تھے. امام علی مقام امام حسین کی داڑھی شریف سیاہ کالی. اللہ, جب اپنی پگڑی سے ان کے قدم صاف کر رہے تھے تو امام علی مقام نے پاؤں کھینچ لیا. کہہ رہے بابا, میرے بابا ابو ہریرہ, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں جوان ہوں, آپ بوڑھے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, سنو, پاؤں پکڑے امام علی مقام کے اور سینے سے لگایا اور کہا, جناب میرے امام, میں کسی شخص کا احترام نہیں کر رہا ہوں, بلکہ میں خون رسول کا ادب کر رہا ہوں. میرے دوستو بزرگوں, یہ دیکھیں میں نے مختصر سا آپ کو بتایا, تفصیل نہیں آج کے حالات کے حساب سے. بس آخری ایک حدیث بیان کرنی ہے جو میں نے جمعہ میں بیان کی, سب لوگوں نے فرمائی بھی کی کہ بابا آج پروگرام میں سنا دینا. آپ لوگوں نے نہیں سنی تو سننا, مزہ آ جائے گا. امام علی مقام, امام حسن کا مقام, یہ اہل بیت کی شان ہے. جنتی سردار ہیں, جنت کے لوگوں کے سردار ہیں. جنت میں ان کی سرٹیفکیٹ کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. یاد رکھنا, آج یہ لوگ چموڑے کہتے ہیں نا عمل کے ساتھ جائیں گے, یہ عمل لے کے جنت میں پہنچیں گے نا, پاس بھی ہو جائیں گے, جنت کے قریب پہنچیں گے. جنتی داروغہ حضرت رضوان علیہ السلام قریب جائے گا ان کے, کیا ہوا, یہ لیجئے ہمارا سرٹیفکیٹ, سارا عمل فرسٹ کلاس ہے, ہم تو پاس ہو گئے. سیدنا رضوان, حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ اس کے دل کے پاس, سینے کے پاس جا کے سونگیں گے. محدث فرماتے وہ کیا سونگیں گے؟ وہ یہ سونگیں گے کہ اس کے دل میں حب آل بیت, حب آل رسول ہے کہ نہیں. اگر حب آل رسول اس کے دل میں ہوگی تو وہی جنت میں جائے گا, ورنہ پلٹا دیا جائے گا. یہ اللہ کے حبیب کا حکم ہے داروغہ کو کہ میری آل کے محبت والا, میری اصحاب کی محبت والا ہی جنت میں جائے گا. مولا علی, میرا مولا علی کوثر جام پلائیں گے, سرکار دیں گے. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں تم بڑی خوش نصیب ہو علی, تمہارا تو کمال ہے, تم تو حوض کوثر پہ سب کو جام پلاؤ گے, تم پل صراط پہ سب کو گزارو گے. مولا علی فرماتے ہیں یہ تو آپ کو میرے سرکار نے فرمایا نا, مجھے میرے سرکار نے فرمایا. سنو کہ جو میرے صحابہ کا دشمن ہو, ابو بکر کا دشمن ہو, خبردار علی, اس کو حوض کوثر کا جام نہ پلانا, اس کو پل صراط سے پار نہ کرانا. یہ ہے بیلنس میرے دوستو بزرگوں جو ہمیں سکھایا گیا. اب سنیے, مدینہ پاک میں مولا علی آقا علیہ السلام ایک غزوہ میں نکلے. گھر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور 2 بچے,
حسنین کریمین تنہا رہ گئے. کتنی عمر تھی؟ امام علی مقام کی عمر تھی 3.5 اور 3 برس کے درمیان امام حسین رضی اللہ عنہ. اور مولا حسن امام حسن کی عمر تھی 4 ساڑھے 4 کے درمیان. دیکھو کتنے بچے ہیں. اتنے میں امام حسین اٹھے، لڑکتے لڑکتے چلتے چلتے مسجد نبوی میں آ گئے، برابر میں ہی ہے نا. آ گئے ممبر رسول پر بیٹھے، نانا کے مصلی پہ بیٹھے. پھر پتہ نہیں کیا ہوا، چلتے 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 مدینہ پاک سے باہر نکلنے لگے مسجد نبوی سے. پھر مدینہ پاک کے باہر کھجور کے درخت شروع ہو گئے، وہاں جانے لگ گئے. ایک باغ میں جا کے تھک گئے تو سو گئے. جب سو گئے نا، سننا غور سے، سو گئے نا امام علی مقام، تو پھر کیا ہوا، ایک یہودی جس کا باغ تھا نا، وہ اس کا نام تھا صالح. یہودی کے یہودی کا نام کیا تھا؟ بولو ذرا زور سے. بعد میں وہ بھی صحابی ہو گئے، اس لیے کہلوایا بھائی، تاکہ تم صحابیوں کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات نہ کو، پرانی باتیں لے آؤ. بھائی پہلے تو مسلمان نہیں تھے، یہ یوں تھے یوں تھے. ابے بھائی کلمہ پڑھ لیا، ایمان لیا ہے، پورے ہندوستان اٹھا کے دیکھ لے، کتنے ہندوستان میں تیرے دادا پرنانا ایسے تھے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. غریب نواز نے کلمہ پڑھایا تو اسلام میں داخل ہوئے، ورنہ اس سے پہلے کیا کرتے تھے سب تو جانتا ہے. بتوں کو پوجا کرتے تھے، یہ کرتے تھے. اسلام میں داخل ہو گئے، اب ختم. اب کوئی لب کشائی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرما دے گا. اللہ فرماتا ہے جو مسلمان ہو گیا اب اس پہ کوئی ایسا الزام اس کی پرانی زندگی کا، کفر کی زندگی کا نہ لگانا. اگر تو نے آر لگایا، زندگی بھی تیری برباد اور آخرت بھی تیری برباد. اب دیکھیے مولا حسین سو گئے، بچے چھوٹے تھک کے باغ کے کونے پہ. یہ آیا یہودی صالح جس کا باغ تھا، اس نے دیکھا ایک نورانی بچہ، اتنا خوبصورت بچہ سو رہا ہے. اللہ اکبر، حیران ہو گیا. بے اولاد تھا، بس تڑپ ہو گئی، یار یہ سا لگتا ہے مجھے یہ دین ہے، کسی نے مجھے عطا کیا ہے. اٹھایا اپنے گھر لیا، اب میں کسی کو نہیں دوں گا اس بچے کو، اور چھپا دیا کمرے میں. اب یہاں سیدہ فاطمہ زہرا پریشان، امام حسین مل نہیں رہے، تمام لوگوں کو بھیجا ادھر ادھر، نہ ملے، بہت ڈھونڈا. تو پھر آپ نے حضرت امام حسن سے فرمایا، حسن تمہارا بھائی گم ہو گیا ہے، جاؤ تلاش کرو. اب دیکھو انداز یار، محدث کا انداز دیکھو. ابن عساکر کو پڑھو آپ، اللہ اکبر، طبقات ابن سعد میں پڑھو میرے دوستو بزرگوں، سوائق المحرق کے امام پڑھو، الشہود النبوہ کے امام پڑھو. میں کتنے حدیثوں کے نام بتاؤں، میں حوالہ ایسے دینا نہیں چاہتا. آپ تو سمجھتے ہیں الحمدللہ، پیر پہ تو اعتبار کرتے ہیں نا. کہو سبحان اللہ. مطلب جنہوں نے نہیں بولا وہ اعتبار نہیں کرتے، ایسے ہی ہے نا. چلو ٹھیک ہے بھائی، کوئی بات نہیں. اب دیکھو وہ فرماتے ہیں کہ وہ یہودی ان کو گھر لے گیا. امام حسن نے جب سنا تو گھر سے نکلے، گھر سے اس انداز سے نکلے کہ بچے ہیں 4.5 برس کے، لیکن انداز ایسا کہ کوئی کڑیل جوان بہادر نکلا، اکڑتے ہوئے جا رہے ہیں. دیکھتا ہوں کس نے لیا ہے بچہ میرا، میرے بھائی کو کہاں رکھا ہے. اتفاق سے چلتے چلتے وہیں باغ میں پہنچے، اس باغ صالح یہودی کے باغ میں. وہاں پہنچے تو دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو گھر میں بند کر دیا تھا. تو پھر خیال آیا کیا کروں، سب تو ڈھونڈ لیا، آخری کونے پہ بھی آ گیا. تو اتنے میں سامنے ہرن تھا. کون تھا؟ ہرن دیکھا انہوں نے. تو دل میں خیال آیا کہ میرے نانا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانوروں سے باتیں کرتے تھے، وہ جانور ان کو جواب دیتے تھے، وہ بولیاں جانتے تھے. کیا کرتے تھے کہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. آؤ دربار مصطفیٰ میں چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. اللہ، آپ نے سوچا کہ میرے نانا تو کلام کرتے تھے، کیوں نہ میں ہرن سے پوچھوں کہ میرا بھائی حسین کہاں ہے. تو آپ نے کہا اے ہرن ذرا بتانا میرا بھائی امام حسین بن علی تو نے دیکھا ہے کہاں ہے. اللہ نے ہرن کو زبان عطا کی اور ہرن نے کہا کہ شہزادے امام حسن، تیرا چھوٹا بھائی وہ سامنے گھر ہے نا صالح کا یہودی کا، اس نے چھپا کے رکھا ہے. ہرن نے بتایا. اب گئے دروازے کے پاس، دیکھو منظر دیکھتے جاؤ. دروازے کے پاس گئے اور کھٹ کھٹ کیا، ٹھک ٹھک ٹھک. اوہو انداز، محدث فرماتے ہیں
امام حسن کا ایسا جیسے کوئی جوان آدمی کیا ہوا، نہیں ہوتا نا بعض اوقات کوئی کام کرنے جاتا ہے بچہ تو وہ سامنے دیکھتا ہے کہ یار یہ میرا بچہ بن کے مذاق نہ اڑا، تو وہ اپنا انداز ذرا بہادرانہ رکھتا ہے، بڑا پن سے بات کرتا ہے. اس نے دروازہ کھولا، صالح یہودی نے پوچھا کون ہو بھائی؟ بولا میرا بھائی تمہارے پاس ہے امام حسین. اب اس نے کہا یار دینا تو نہیں ہے، یہ کون آ گیا؟ بولا نہیں کہیں اور ہوں گے، یہاں کہاں دیکھنے آ گیا تو؟ بولو جھوٹ نہیں بول، تیرا نام صالح ہے نا، تو جھوٹ نہیں بول. ارے صالح حیران ہو گیا، کیا مطلب؟ مجھے باہر جانوروں نے بتا دیا ہے، ایک ہرن نے بتا دیا ہے کہ تیرے گھر میں میرا بھائی امام حسین موجود ہے. اب تو صالح کی چھٹی گم ہو گئی. بولے یا اللہ، یہ جانوروں کی زبان بھی جانتا ہے بچہ، یہ بچہ ہے کیا، یہ چیز کیا ہے جو ایسی بات کر رہا؟ اس نے کہا صالح نے، ارے او تیرا نام کیا ہے، تو ہے کیا؟ اللہ سنو، محدثوں نے جو لکھا نا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں ہر بار. سرکار مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تو مجھے نہیں جانتا، میں حسن ہوں، میں اس کا بڑا بھائی ہوں، میں حسن ہوں، حسن بن ابن علی. تو میری ماں کو نہیں جانتا، وہ سیدہ کائنات ہے، خاتون جنت ہے. تو میرے باپ کو نہیں جانتا، وہ مولا علی شیر خدا ہیں، خیبر توڑنے والے اور خیبر کے فاتح ہیں، وہ میرے بابا ہے مولا علی. اور تو میرے نانا کو بھی نہیں جانتا کیا؟ میرے نانا دو جہانوں کے تاجدار، سید المرسلین، آقا دو جہاں، حضور پرنور، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اب سننا یہ ڈائلاگ کے مزے تو لو یار. او یہودی صالح جو تھا نا اب موم ہو گیا. اس نے کہا یا اللہ میں کس ہستی کو لے آیا، یہ تو نواسے رسول ہیں جو میں لایا ہوں. اور یا اللہ کہہ رہے ہیں یار یہ بچہ دیکھو کیسا نور والا ہے، یہ بچہ کیسا نور والا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے اکڑ کے، اور کتنا اس کا کانفیڈنس ہے، اور یہ باتیں کیسی کر رہا ہے کہ جانوروں سے بھی بات کر کے آ گیا. یعنی بڑوں کے بارے میں تو ہم نے سنا تھا کہ معجزے دکھاتے تھے، یہاں تو ان کا بچہ بھی کون ہے؟ ذرا زور سے بولو، ان کا بچہ بھی کون ہے؟ نور والا. کہ تیری نسل پاک میں ہے، جو بولے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا. ارے واہ واہ. یہ آج کل کے ڈینگی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کرتے ہو، انہوں نے تو اہل بیت کی کوئی بات نہیں کری، انہیں اہل بیت کی تو دشمنی کی. ارے تمہیں کیا معلوم، پڑھتے نا، علم ہوتا نا، یہ عالم ہوتے تو اپن لڑتے بھی، عالم تو ہے ہی نہیں. عالم ہو نا، علم ہو تو پڑھ، 10 کتابیں خالی اعلیٰ حضرت کی پڑھ لے، انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے تو اعلیٰ حضرت کہے گا. میں تو 2 کتابیں پڑھی ہوں، میرا تو یہ حال ہے، 2 کتابیں پڑھی، میں نے تو ایک ہی کتاب پڑھی، رخ ارشاد علی بابا کو پڑھا. بس میں نے اپنے بابا کو پڑھا، اور بابا کو پڑھ کر کہا اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اب تک میں اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ رخ ارشاد علی کو دیکھا ہے میں نے. میں سچا محسن ہوں، میں نمک خوار، نمک حرام نہیں ہوں. تم بھی نمک حرام نہیں بننا. تمہارے مرشد نے جو تمہیں پیغام دیا تم کسی اور کی باتوں میں آ جانا. اللہ اکبر. پیغام ارشاد علی کو سمجھنا میرے دوستوں، پیغام ارشاد علی کو بھول نہ جانا. محودہ والوں، غیر کی باتوں میں تم کبھی نہ آنا. محودہ والوں یاد رکھو، غیر کی باتوں میں نہ آنا. پیر کامل ہے ہمارا تو میں کیسے پھروں گا مارا مارا. میرے غوث اعظم کا دلارا میرا پیر ہے. بولو، غوث اعظم کا دلارا میرا پیر ہے. غوث اعظم کا دلارا میرا پیر ہے. میرے غوث اعظم کا دلارا، اور جس کو کامل پیر ملا ہے. یہ شعر جو کہا نا عابد علی سرکار نے، وہ اس لیے کہا کہ جس کا پیر کامل، یعنی ارشاد علی بابا کو اگر کامل پیر سمجھا ہے نا
تو پھر ارشاد علی بابا کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، ارشاد علی بابا کے فرمان پہ چلنا پڑے گا۔ ارشاد علی بابا نے الف کہا تو الف کہنا پڑے گا، صبح کہا تو صبح کہنا پڑے گا، شام کہا تو شام کہے گا، اس لیے کہ تو نے کامل سمجھ لیا۔ جب کامل کہہ دیا تو پھر ختم بات۔ چوں چرانی کا تیسرا آدمی باہر کا آوے، فلانے گاؤں کا آیا، او فلانے دور کے گوٹ کا آ گیا، کوئی بھی ہو، بڑا پیر ہو یا فقیر ہو، وہ آ کے تیرے کو بولے نا نا اے یوں نہیں، اے یوں کر، تو بولنا، تو ایک ہی جملہ بولنا کہ پیر کامل ہے ہمارا، تیری کیوں سنوں میں، تیری کیوں سنوں، ارے پیر کامل ہے ہمارا، کیسے پھروں گا مارا مارا، غوث اعظم کا دلارا میرا پیر ہے۔ اور پھر تم کامل کیسے ہو کہ جس کو کامل پیر ملا ہے وہ نہ کبھی مسلک سے پھرا ہے، عابد کہہ دے تو یہ سب سے، کیسے بہکے گا وہ سب سے، اعلی حضرت کا دلارا میرا پیر ہے، اعلی یا علی یا علی مولا علی، علی 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 کہو نا، پھر پڑھ دینا جب علی کا نام لیا تو علی 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 میرے مولا علی، علی علی میرے مولا علی، علی 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 میرے مولا علی، علی 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 کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے، علی 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 پڑھو نا، علی 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 علی۔ نہیں بولنا آتا تو سیکھ لو یار، سیکھ لو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر بتا دو کہ یہ سنی ہے، یہ علی والے ہیں، سبحان اللہ۔ علی والے کسی کی غیبت نہیں کرتے، علی والے کسی صحابی کی گستاخی نہیں کرتے، اللہ اکبر۔ علی والے ایسے ہوتے ہیں، کہو علی 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 علی۔ کیا میرے دوستو بتاؤ نا، امام علی مقام، امام علی مقام کے پیچھے تم یہ ڈھول تاشے بجاتے ہو، یہ تو یزید نے بجائے تھے، یزید نے بجائے تھے، کالے کپڑے یزید نے پہنے تھے، ڈھول بجا کے خوشیاں منا رہے تھے۔ بدبخت کے بچے، جب میرے خاندان کے لوگ، میرے اہل بیت کے لوگ نکلے جب کربلا کے میدان کے بعد، اپنے 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 جسم اطہر کے، جن کے سر ہی نہیں ہے کسی کے، سروں کو نیزے پہ اٹھایا بدبخت یزیدیوں، لعنتیوں نے، لعنت اللہ علی الکاذبین، ان لوگوں نے، ان بدبختوں نے، ان کیا نام لوں میں ان کا، ان خبیث ذلیلوں نے یہ کام کیا۔ تو انہوں نے کیا کرا، ڈھول بجانے شروع کر دیے، خوشی کے مارے ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، اور یزید نے ڈر کے مارے یہ کہا کہ کہیں اہل بیت کے چاہنے والے ہم پہ حملہ نہ کریں، تو اپنے ہی لوگوں کو کالے کپڑے پہنا کے ماتم کروا دیا۔ وہ ماتم کرا رہا تھا، اپنا بتا رہا تھا کہ میں نے تو نہیں مارا، میں نے تو نہیں مارا، اور تم یہاں ڈھول تاشے بجاتے ہو یار امام علی مقام کے اس دن کے موقع پہ۔ خدا کی قسم اگر ایسا ہی ہے نا، میں مانتا ہوں امام علی مقام کا رتبہ تو بہت بڑا ہے، تیرے باپ سے تو بڑھ کر ہی ہے نا، تیری ماں سے تو بڑھ کر ہی ہے نا۔ کل تو، تیری ماں اور تیرا باپ مرے نا، باہر ڈھول لے کے ڈھول بجانا تجھے بھی قسم ہے تیرے باپ کی کہ تو بجا سکتا ہے؟ نہیں نہیں۔ تو امام علی مقام کی شان میں کیا ڈھول تاشے بجائیں گے ہم؟ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے، دیکھنے سے بھی بچائے، سننے سے بھی بچائے، اور ہماری نسلوں کو ایسی حرکتوں سے بچائے۔ اللہ بچانے والا ہے۔ بس یہ نصیحت ہے۔ میں تو مر جاؤں گا آج نہیں کل، پتہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ نہیں میں ہی دعوے دار ہوں، میری نسل میں سے بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ میری دعا ہے کہ میرے بھانجے، نواسے، پوتے کوئی ایسا نکلے تو یاد رکھو اس کو بھی وہی سمجھنا، بد عقیدہ یاد رکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ میں دعویٰ کروں، میں اپنا بھی دعویٰ کروں، بس ایمان کی سلامتی کے لیے میں تو دعا کرتا ہوں، اللہ میرے ایمان کی سلامتی نصیب فرما دے مرتے دم تک۔ وقت بہت برا ہے، حالات ایسے برے ہیں کہ ایمان کی حالت میں پتہ نہیں ہم جائیں نہ جائیں، یہی ایمان کو بچانے کا موقع ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، دعا مانگتے رہا کرو، اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اب دیکھیے، بس آخری کر رہا ہوں، اینڈ یہی ہے کہ وہ سرکار امام مولا حسن نے فرمایا کہ میں یہ ہوں، تو اب وہ پگھل گیا یہودی صالح، تو کہنے لگا مذاق میں، اب آہستہ آہستہ پگھل گیا۔ اب اس نے دل میں ایمان کی دولت آ گئی کہ ایسا نور والا بچہ ہے،
ایسی بات کر رہا تو یار ان کے بڑے کیسے ہوں گے، اس کا اسلام کیسے ہوگا؟ اب اس سے پوچھ رہا اگر میں تیرا بچہ تیرا بھائی نہ دوں تو کیا کر لے گا؟ سننا غور سے یہ بات، بھائی یہ جملے سنو، یہ جملے سنانے کے لیے حدیث سنائی. اگر تیرا بھائی میں نہ دوں، یہودی بولا، تو کیا کر لے گا؟ امام علی مقام کا انداز دیکھو، نوجوان پہلوانوں کی طرح کھڑے ہو کے کہتے ہیں او یہودی سن لے میری بات، تو میری ماں کو نہیں جانتا، میری ماں سید کائنات ہے. میرے نانا کہتے ہیں اگر میری ماں اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گی نا، میں جب جا کے کہوں گا کہ حسین کو اس نے نہیں دیا، تو خدا کی قسم میری ماں کی دعا پر اللہ تعالیٰ تیری جتنے یہودی نسل کے لوگ ہیں نا قیامت تک کے لیے سب کو برباد کر دے گا، سارے یہودیوں کو برباد کر دے گا. اللہ اکبر. یہ مولا حسن کی شان ہے، بچپن ہے. اب وہ تو قدموں میں گرا، اسلام لایا اور واپس امام حسن اور حسین کو لے کر سیدہ کے دربار میں گیا. پردے میں رہ کے بار اس نے التجا کی، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے غلطی کی، اللہ سے معافی دے دیں. سیدہ کائنات فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے تو تجھے معاف کیا ہے صالح. ہاں اس کا باپ، اس کے والد مولا علی آئیں گے کل، ان سے پوچھنا، ان سے معافی مانگنا، اگر انہوں نے معاف کر دیا تو میں بھی معاف کر دوں گا. اب میرے دوستوں مولا کائنات کل آئے تو کل آ کر دعا ان سے معافی مانگی تو حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے بھی تجھے معاف کر دیا، کوئی بات نہیں، لیکن تو جانتا ہے یہ دونوں نواسے کس کے ہیں؟ یہ شہزادہ رسول ہیں، یہ پیارے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ آقا علیہ السلام کے پیارے ہیں، ان سے جا کے معافی مانگ، جب وہ معافی دیں گے تو تیری معافی ہوگی. اب سرکار کے دربار میں آیا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ارے یہودی میں نے تو تجھے معاف کر دیا، جا، لیکن بات سن، یہ شہزادے جو ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں، یہ اللہ نے تحفہ دیا ہے، سن لے میں تو معاف کر دوں گا، لیکن جب تک اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا کوئی معافی قبول نہیں ہوگی. اب صالح رو رہا ہے یا اللہ، اور روتے ہوئے پلٹا ہے اور جانے کے لیے، اتنے میں اللہ نے جبریل علیہ السلام کو سرکار علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا یا رسول اللہ جب آپ نے معاف کر دیا تو اللہ نے بھی اس کو معاف کر دیا. سرکار نے پکارا اے صالح سن، آ گئی خبر، تجھے اللہ نے معاف فرما دیا. خوشی سے جھومنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے یاد کیا. سبحان اللہ. واپس قبیلے میں گیا، جتنے قبیلے کے یہودی لوگ تھے سب کو سرکار کے دامن میں لا کر سب کو مسلمان کروا دیا. میرے دوستو بزرگوں، یہ ہے میرے حسنین کریمین کی شان. بس آخر کے اندر دو جملے میرے ساتھ مل کے پڑھ لو کہ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین السلام. مل کے کہو بآواز بلند السلام یا حسین. کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. السلام یا حسین السلام یا حسین. جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جن پہ سب فاق خنجر چلاتے رہے، جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. سب کو میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. آخر دعوام الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہماری آج کی محفل کو جس حالت میں بھی ہوئی قبول فرمائے. اللہ تعالی آنے والوں پہ رحمت کرم نازل فرمائے. میری کتاب کے لیے انتظار کرنا. ماشاء اللہ تعالیٰ جو بھی افتتاح ہو، جو بھی معاملہ ہو، ان علماء دین جو آئے ہیں موجود سادات کرام، اللہ تعالیٰ ان کی تمام دلی جائز مرادوں کو پورا فرما دے، ان کی علم میں اضافہ عطا فرما دے، ان کی قدر میں اضافہ عطا فرما دے، ان کو ترقیاں عطا فرما، دین و دنیا کی ترقی عطا فرما، آخرت کا سامان نصیب فرما. مجھ گناہگار کے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، دین متین پر اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کی اور ارشاد علی بابا کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کی مجھ فقیر کو توفیق عطا فرمائے. جو مجھ سے جڑے ہیں سب کے بیڑے پار فرما، ہماری کمیٹی کے بیڑے پار فرما، بچے کے بیڑے پار فرما، جو محبت سے مجھ گناہگار کو دیکھتا ہے اللہ اس کے بھی بیڑے پار فرما. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد.
ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ والسلام علیک یا رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام پیارے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس و صفات کے لیے. آقا علیہ السلام کی اہل بیت کا ذکر ہے آج مختصر، اور حضور علیہ السلام کی صحابہ کی محبت اور ہمارے اہل بیت کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. پہلی بات تو یہی سمجھ لیں، ایمان کا حصہ ہے. صحابہ 1400 برس پہلے بڑے بڑے اولیاء اللہ، غوث اعظم، خواجہ غریب نواز، اور بڑے بڑے اولیاء، جید بابا فرید، داتا گنج بخشی، 5-6 نام تو آپ کو معلوم ہے، اس کے علاوہ بھی آپ جانتے ہیں. کسی نے خدا نخواستہ لب کشائی نہیں کی، کسی نے لب کشائی نہیں کی، اول منع کیا. اور خاص کر ہمارے سید ارشاد علی بابا علیہ رحمت ہمیں بھی فرماتے تھے کہ تاریخ میں جو بھی ہو الٹا سیدھا اس کو تمہیں اچھالنا نہیں ہے. ہم سنیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ زبان بند. یہی آقا علیہ السلام نے فرمایا. یاد رکھو، بیلنس رکھو، بیلنس رکھو کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے. سمجھے؟ صحابہ اور اہل بیت، ہمیں ان میں سے کسی کی گستاخی انچ برابر نہیں کرنی. جس نے کی وہ بے ایمان ہوا، وہ مرشد کیا پیر سے بھی گیا. پیر کیسے دامن کو ہاتھ پکڑے گا جو رسول اللہ کے فرمان کی نافرمانی کرتے ہوں؟ اللہ کے رسول فرمائے یہ میرے ستارے ہیں، میرے گھر والے، ان کو تھام لو، یہ کشتی ہیں، تو پھر تمہارا بیڑا پار ہوگا. اور اس بیچ کے اندر تم کہیں سے ایجنٹ بن جاؤ اور کسی کے کہنے وہنے پہ چل جاؤ، خاص اپنے پیر مرشد کے عقائد پہ نہ چلو، تو پھر تو تم خود سوچو تمہارا کیا ہوگا. پھر ہمارے یہاں تو ایسا بھی ہے کہ چپ کر جا یار، کیا کرنا، منع کر کے اپنوں کیا بیچ میں پڑنا. تو یہ تو قبر میں اور حشر میں آپ کو پتہ چلے گا. سوال جب ہوگا کہ بینگ دی مسلم، آر یو مسلم اور ناٹ، تم مسلم ہو. میں نے کہا تھا تمہیں کہنا ہے جہاں برائی دیکھو وہاں کھڑے ہو جانا ہے، برائی کو روکنا ہے. یہ تمہیں حکم دیا ہے اللہ کے حبیب نے. تو میرے دوستو یہ ایک بات میں نے تمہیدی آپ کو اشارتاً کہی، لیکن